हेलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے کہ جہاز محبت کی آواز گونجی کہاں ذرانے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے کہ جب پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہ وہ شہر
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौलैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमिन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। नहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन किराम, अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नजराना दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला का ये ख़ुसूसी एहसान है, उसका फ़ज़ल है कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें ईमान जैसी खूबसूरत अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। आप जिस दरबार शरीफ में और आस्ताने पर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब पीर मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके साहबजादे यहाँ पर जलवागर हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद शबीर हुसैन साहब और जितने भी खुलाफा और जितने भी मोहब्बत करने वाले मुरीदीन यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है ये 15वां पारा है और इसकी सूरतुल कहफ और आयत नंबर 28 का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है जो आपने सुनने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह ताला हमें अपने कलाम की बरकतों से मालामाल फरमाए। आज का जो मौजू है वह हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से चंद बातें करेंगे। आपने कुरान मजीद की आयत करीमा कई मरतबा सुनी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो इस बार जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है वो मैंने आयत का थोड़ा सा हिस्सा बदला है कि सिर्फ एक आयत कुरान में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक आयत कुरान में मौजूद
نہیں ہے، بلکہ کئی ایسی آیات ہیں جو اللہ نے اپنے دوستوں کی شان میں اتاری ہے۔ اس میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، فرمایا جو صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں پا لیتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں، اپنی نہیں مانتے بلکہ اللہ کی مانتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں جڑنے کا حکم ہے، مع الذین یدعون، ان کی معیت حاصل کرنے کا، وہ کون لوگ ہیں جو صبح بھی اور شام بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر جملہ یہی ہوتا ہے، وہ ہر وقت کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی آپ انہیں کبھی ملیں گے، جناب سنائیں کیا حال ہے طبیعت کا، ان کی زبان پر جملہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ۔ کیا ہوگا؟ سارے بولیے۔ وہ شکوہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت رابعہ بصری نام تو سنا ہوگا آپ نے، بہت اللہ کی ولیہ کاملہ گزری ہے۔ آپ جا رہی تھی تو آگے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس نوجوان نے نا ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی تھی سرخ رنگ کی۔ کیا باندھ سارے بولی باندھی تھی؟ آواز آپ کو آ رہی ہے؟ پیر صاحب کھڑا ہو جا تھا، تو ماتھے پر کیا باندھ سارے باندھی تھی؟ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو اب وہ پٹی باندھنے والا نوجوان سامنے سے آ رہا ہے، تو اللہ کی ولیہ نے پوچھا کہ یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا بڑا شدید درد ہو رہا ہے سر میں، تو سر میں شدید درد کی وجہ سے میں نے سر پہ کیا باندھی ہوئی ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ان کی مائیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا اللہ والوں کے ساتھ جڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے قبل ایک بات کرتا جو ایک بزرگ چلے گئے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبے، تو انہوں نے جب اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی تھی ولایت والی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں جو کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہو اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، وہ بندہ کتنا کمال ہو۔ لیکن ان بزرگوں نے جب اس کے دل کی طرف دیکھا نا، اللہ والا بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ اسے دل کی آنکھیں بھی عطا فرما دیتا ہے، جب انہوں نے اس کو دل کو دیکھا، بظاہر وہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، پر اس کا دل جو تھا وہ دنیا کی محبت میں گم تھا۔ فرمایا نہیں، میں سمجھتا تھا بڑا ہی اللہ کا ولی، لیکن یہ تو نہیں۔ اب وہاں سے تھوڑا سا آگے گئی تو دیکھتے کیا سین حرم کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اتنی شدت سے رو رہا ہے کہ آپ حیران ہو گیا، کہنے لگے اتنا رونے والا بندہ۔ آپ بتائیں وہ بندہ جو سین حرم میں بیٹھ کر کعبے کے سامنے بیٹھ کر رونے والا ہے، وہ بندہ کتنا کمال ہو۔ جب بزرگوں نے ولایت والی نگاہوں سے اس کے دل کی طرف دیکھا نا، تو دیکھتے ہیں کیا وہ دل میں خیال کر رہا ہے کہ کاش آج میرے گھر والے، میرے جاننے والے، میری محبت کرنے والے مجھے دیکھ لیتے میں کیسے روتا ہوں، تو میرے بارے میں کتنا اچھا خیال کرتا۔ فرمانے لگے یہ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکا، یہ بھی دنیا کی محبت میں گم رہا ہے۔ پہلا بندہ کعبے کے غلاف سے لپٹا تھا، دوسرا بندہ کہاں تھا؟ سین حرم میں، لیکن دونوں غافل تھے، دل سے اللہ کی طرف حاضر نہیں تھے۔ آپ وہاں سے نکلے اور منا میں چلے گئے، آپ نے وہاں جا کر جب دیکھا ایک بندہ وہاں کپڑا بیچ رہا ہے، نہ وہ عبادت کر رہا ہے، نہ سین حرم میں موجود ہے، نہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے،
آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ کپڑا بیچ رہا ہے، تو جب آپ نے اس کے دل کی طرف دیکھا، بظاہر تو وہ کپڑا بیچ رہا تھا، اس کا دل اللہ کی محبت میں پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو محبت یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس محفل سے ہو کر جب جائے، دوبارہ اس محفل میں آنے تک وہ بازار میں جائے، وہ بستر پہ جائے، وہ راستے میں جائے، وہ ٹرین پہ جائے، وہ کار میں جائے، وہ ہوائی جہاز پہ جائے، وہ جہاں بھی جائے اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے۔ اسے کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا وہ لوگ، فرمایا اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر وہ شکوہ نہیں کرتے، ان کی زبان پہ ہر وقت کیا جملہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں، یہی تعلیم غوث پاک کی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں، اے بندے اپنے نفس پر قابو پا لے اس سے پہلے کہ وہ تجھ پہ قابو پا لے۔ اے بندے اپنے نفس پہ غالب آ جا اس سے پہلے کہ وہ تجھ پہ غالب آ جائے۔ یہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ وہ نوجوان سر پہ کیا باندھی تھی، سارے بولیے، سرخ، یہ بات کر رہا تھا نا، درمیان میں ساتھ میں نے آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات کوٹ کر دی۔ سرخ پٹی باندھی ہے جی، اور سامنے سے جا رہا ہے۔ اماں جان رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہنے لگا بڑا شدید درد۔ اماں جان کہنے لگی کتنی عمر ہے بیٹا تیری؟ وہ کہنے لگا میری عمر 23 سال ہے، 23۔ کتنی عمر ہے؟ 23 سال۔ آپ کہنے لگی اس سے پہلے بھی کبھی ایسا شدید درد ہوا ہے 23 سالوں میں؟ کہنے لگا جی کبھی ایسا درد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا 23 سال ہو گئے ہیں کبھی اتنا شدید درد نہیں ہوا، تو آج ایک دن درد ہوا ہے تو پٹی باندھ کے پورے علاقے کو بتانا شروع کر دیا ہے مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو 23 سال جو اس کا کرم رہا ہے، اس کی مہربانی رہی ہے، کیا اس کے شکر کی پٹی باندھ کے پھرتا رہا ہے؟ 23 سال تک تجھے پٹی نہیں باندھی کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے کبھی درد نہیں ہوا، آج ذرا سی تکلیف آئی تو ساتھ ہی پٹی باندھ گئی۔ تو لوگوں کو حال یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں آ کر بھی کہتے ہیں یار وہاں پر گئے تھے پر مزہ نہیں آیا، یار مزہ تیرے اندر ہونا چاہیے، تجھے لینے کا طریقہ نہیں آیا، وہ تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہاں کا یہ سبق ہے، کیا سبق ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان پر جب بھی کوئی پوچھے جناب سناؤ کیا حال ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ۔ تو فرمایا پھر وہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ والوں کی نشانی ہے وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں صاحب بولیے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر، صبح بھی کرتے ہیں شام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا، فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کیوں؟ انہیں غرض نہ جنت سے ہے، وہ عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، وہ عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، وہ دوزخ کے عذاب سے ڈر کے عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت صرف اللہ کی محبت پانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ یریدون وجہہ، ان کی خواہش صرف یہی ہوتی ہے اے باری تعالیٰ ساری زندگی جو نیکیاں کی، جو عبادت کی، جو عبادت و ریاضت کی، تیرے بندوں کو راضی کیا، تیرے دوستوں کو راضی کیا، فقط غرض یہی تھی کہ اے اللہ ایک بار تیرا جلوہ تک لے ہم۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ حسنی حسینی سید، جن کے والد محترم اور جن کی والدہ والد عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت خیر رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کا تقویٰ تو بہت مشہور، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے، اور غوث پاک جب پیدا ہوئے نا
تو پیدا ہوتے ہی علماء لکھتے ہیں کہ آپ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا تو شروع میں آپ پیدا ہوئے تو آپ نے صبح اپنی والدہ کا دودھ پیتے، اس کے بعد شام کو دودھ پیتے۔ پیدا ہوتے ہی جو اللہ کا بندہ ایسا رب نے بھیجا کہ جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دے، اور یہ بات علاقے میں پھیل گئی۔ ظاہر ہے عورتوں میں بات کرتے کرتے وہ بات پھیل جاتی ہے، جب پھیلتی چلے گئی، جب عید کا دن قریب آنے والا تھا، اب رمضان کا مہینہ یا ہوتا ہے 29 کا یا ہوتا ہے 30 کا، اب تو مشینری آ گئی ہے نا تو فوراً دیکھ لیتے ہیں چاند نظر آیا کہ نہیں۔ اس وقت لوگ پہلے چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے، تو لوگوں نے چاند دیکھا، بدلی تھی، پتہ نہ چل سکا، تو بات پھیل گئی کہ فلاں بندہ جو اللہ کا نیک، اس کے گھر ایک بچہ پیدا جس کا نام عبد القادر ہے، تو اس کو جا کے دیکھو، اگر وہ صبح فجر کے بعد بھی اپنی ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو سمجھو آج عید کا دن ہے، اگر دودھ نہیں پیتا سمجھو آج روزہ ہے۔ یہ آپ کی بچپن کی کرامت، ابھی پیدا ہوتے ہی پہلی کرامت آپ نے دکھا دی۔ اور آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور پھر جب لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، وہ محبت جو آپ کے گھر سے آپ کو عطا ہوئی تھی، اس محبت میں آپ کا دل کیا کہ اپنے والد سے گزارش کی، ابا جان میرا دل چاہتا ہے میں بھی کعبۃ اللہ جاؤں، میں بھی خانہ کعبہ جا کے دیکھوں۔ تو کہنے لگے بچے ابھی آپ چھوٹے ہو، تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ پھر جا کے دیکھ لینا۔ تو حاجی اس وقت جب قافلے جمع کر کے جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو لوگ قافلہ جانا شروع ہو گیا تو آپ چھت پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے، انسان کی آنکھوں کی حد مقرر ہے۔ مثلا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کسی کو الوداع کرتے ہیں تو آپ تکتے رہتے ہیں، آخر کار کو بندہ نظر آنا کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا، کسی کا لمبا سفر ہو یا لمبی سڑک ہو، کسی کو آپ گاڑی میں بٹھا دیں تو وہ گاڑی جاتی ہے، آپ تکتے رہتے ہیں، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گاڑی نظر آنا، تو آپ ایسے تکتے رہے بڑی محبت سے حاجیوں کو کہ وہ اللہ کے گھر کی محبت میں جا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جب آپ چھت پہ کھڑے ہو گئے، حاجی حج کو جا رہے ہیں، آپ تک رہے ہیں تک رہے ہیں، جب حاجی نظر آنا بند ہوئے آپ کی آنکھوں میں کعبے کی محبت میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے وہ رب کو اتنے پسند آ گئے، فرمایا لوگ سارے ہی کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، فرمایا اللہ نے کعبۃ اللہ کو شیخ عبد القادر کے سامنے کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کا آپ ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے، ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر الصالحین کفار الذنوب، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے فرمایا بندوں کے نامہ اعمال سے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ مفت کا بونس ہے ہم سب کے لیے کہ جب تک اللہ والوں کا ذکر چلتا رہتا ہے اتنی دیر تک بندے کے نامہ اعمال سے گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے تعلیمات حاصل کی اور اتنا علم حاصل کر لیا آپ نے کہ آپ نے علم حاصل، جیسے بندہ کہتا جی میں چلا گیا سعودیہ عربیہ اور وہاں جا کر میں نے بڑا علم حاصل کیا، اور وہاں کی زبان کیا ہے سعودیہ کی، سارے بولیے، شک تو کوئی نہیں نا، بات سن لیا نا۔ اب عربی زبان بندے نے سیکھی ہو اور پاکستان میں آ کے وہ عربی بولنا شروع کر دے، لوگوں کو سمجھ آئے گی، سب کو، جن کو تو پتہ ان کو سمجھ آئے گی، باقیوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے علم حاصل کر لیا، آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا آپ نے، جب آپ بغداد شریف پہنچے تو وہاں زبان تھوڑی مختلف تھی، اب آپ کو وہ زبان نہیں آتی تھی، تو آپ بڑے خاموش ہوئے کہ اتنا علم حاصل کر لیا، اب کیسے گفتگو کی جائے کھل کر، جیسے میں گفتگو کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ اس محبت میں نا، اس پریشانی کے عالم میں آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ لیٹتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا کیا ہوں، خواب کے اندر نبی پاک تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور نبی پاک تشریف لے کر جب آئے تو کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے شہزادے کیا بات ہے، اے میرے بیٹے کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے نانا جان آپ کو کیا بتاؤں کہ
اتنا علم حاصل کر لیا ہے، جو دین آپ دے کے گئے ہیں وہ سارا میں نے سیکھ لیا ہے، اب پر انہیں دینا چاہتا ہوں پر سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کھل کر گفتگو کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے میرے بیٹے، اپنی زبان تو باہر نکالو۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زبان کو باہر نکالا، میرے آقا السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن، فرمایا حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پہ رکھ دی۔ یہ وہ لعاب دہن کی زبان ہے۔ جب لعاب دہن 7 مرتبہ مصطفیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پہ رکھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، نبی پاک چلے گئے، فرمایا جب پھر مولا علی شیر خدا کو دیکھا وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ جب میں نے حضرت علی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ آئے فرمایا کیا بات ہے اے میرے شہزادے، اے میرے بیٹے، تو پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا جان آپ میرے والد ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا علم حاصل کر لیا ہے، آپ علم کے نبی پاک علم کے شہر ہیں، آپ اس علم کے شہر کے دروازے ہیں، تو میں فرمایا علم تو بہت حاصل کر لیا پر وہ زبان نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، زبان باہر نکالو۔ جب کہتا میں نے زبان باہر نکالی تو مولا علی شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈال دیا۔ نبی پاک پہلے آئے تو کیا کیا، سارے بولیے، لعاب ڈالا، کتنی بار ڈالا جی؟ اور جب مولا علی شیر خدا آئے تو پھر آپ نے 6 بار ڈالا۔ تو جب وہ ڈالا تو کہنے لگے جب وہ لعاب دہن میری زبان پر مصطفیٰ کا اور علی کا گیا، مجھے یوں لگا کہ پہلے مجھے کچھ نہ آتا تھا، جب لعاب جانے کی دیر ہوئی مجھے سمندروں کا علم حاصل ہو گیا، اتنا میرا سینہ وسیع ہو گیا، کھل گیا، جیسے مجھے کوئی زبان اب رہ نہ گئی ہو۔ کہنے لگے کہ جب وہ جانے لگے نا تو میں نے کہا اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات تو مجھے بتاتے چلے جائیں۔ کہنے لگے کیا؟ کہتے اس سے قبل نبی پاک آئے اور نبی پاک نے آ کر کتنی بار جی 7 مرتبہ لعاب ڈالا ہے، تو آپ آئے تو آپ نے 6 بار ڈالا ہے، تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، پہلے 7 بار تھا اب 6 بار ہے۔ کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، تم 7 کو اور 6 کو نہ دیکھو، ہماری محبت کو دیکھو۔ فرمایا کیوں؟ ہم گنتی میں بھی اپنے آقا کی برابری نہیں کرتے ہیں، ہم گنتی میں بھی اپنے آقا کی برابری نہیں کرتے، یہ محبت ہے۔ جب بندے کو محبت مل جاتی ہے پھر وہ صبح بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ شام کو بھی اللہ کا، تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہی رب کے ساتھ جڑنا ہے۔ کیونکہ ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اے بندو اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی لگا لو۔ کیا کرو سارے بولیے، اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی لگا لو۔ کیوں؟ کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ آخری بات کر کے آپ ذات چاہتا ہوں، ایک بزرگ جا رہے تھے تو آگے سے نا ایک عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس عاشق، بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، تو عاشق کا نا پاؤں جب تھوڑا سلپ ہوا تو بزرگوں کے کپڑے سفید تھے تو چند چھینٹے اس کے اوپر بزرگوں کے اوپر پڑ گئے۔ تو جب بزرگوں پہ پڑے تو بلکہ بزرگوں کا پاؤں سلپ ہوا تو بزرگوں کے جو چھینٹے تھے نا وہ کیچڑ کے، وہ اس کی محبوبہ کے اوپر پڑ گئے۔ اب وہ اس کا عاشق ظاہر ہے محبوبہ کا، اس سے بڑا غصہ آیا، اس نے بڑے غصے سے نا بزرگوں کو تھپڑ لگا دیا۔ اب اس بزرگوں نے کچھ نہیں کہا، اللہ والے کچھ کہتے ہی نہیں، وہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی بات نہیں۔ آپ آگے چلے گئے، تھوڑا سا آگے گئے تو وہ عاشق گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ٹانگ ٹوٹ گئی نا تو وہ لوگ بھاگے کہنے لگے بزرگوں آپ چند چھینٹے آپ دیکھیں پاؤں سلپ ہوا آپ کا، اس کے اوپر پڑ گئی تو آپ اس نے تھپڑ کیا لگایا، آپ نے بددعا دے دی اس کو۔ کہہ لگے وہ ٹھہر جا، پہلے میں بولا نہیں تھا، اب بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کہنے لگے کیا؟ فرمایا تو کیا کہتا میں نے بددعا دی ہے؟ اس کی محبوبہ کے اوپر جس سے وہ محبت کرتا تھا چند چھینٹیں پڑ گئیں، اس کی عاشق سے برداشت نہیں ہوا۔ ہم دنیا میں لوارث پھر رہے ہیں، ہمارا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لے، فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بھی اس کی عاشق ہیں۔ اگر اسے تکلیف ہو اس کے یار کو غصہ آتا ہے، اس نے مجھے تکلیف دی
یار کو غصہ آ گیا. تو اللہ والوں سے کبھی بغض نہیں رکھنا بلکہ ان کی مائیت حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ کبھی نہیں چھوڑنا. صبح بھی اور شام بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا آج عرس پاک منایا جا رہا ہے. اس کے حوالہ سے دو باتیں کبھی نہیں بھولنی. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے بندے دو باتیں نہ بھولنا. یہ دو باتیں سن لیں اس کے بعد اختتام ہے. دو باتیں کبھی، پہلی بات نصیحت آپ نے فرمائی، اے بندے اپنے اور اپنے رب کے درمیان، سارے بولی اونچی بات، اپنے، یہ میں کچھ کہنے لگا بس میں نے کہا کہ مائک پڑھا دینا پیر صاحب کو، اپنے اور اپنے رب کے درمیان مخلوق کو حائل نہیں ہونے دے. میں کچھ کہنے لگا. پہلی بات کیا جی؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحت ہے. یہ غوث پاک کا لنگر ہے اور حقیقی لنگر ہے. کیا ہے جی؟ پہلی بات کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان مخلوق کو حائل نہیں ہونے دینا، اور جب تم مخلوق کے ساتھ ملے پھر اپنے اور مخلوق کے درمیان اپنے نفس کو حائل نہیں ہونے دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ.